अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अगर आपके सर में दर्द होता हो तो ये छोटी सी आयत मुबारक है। अगर इसका विर्द करते हैं हम 21 बार अगर इस आयत को पढ़ते हैं और अपने सर पे दम कर लेते हैं, अपने हाथ पे उंगलियों पे दम करके अपने सर पे घुमा लेते हैं और मसाज करते हैं अपने सर से, और थोड़े से पानी पे छिड़क के और थोड़ा सा पानी अपने माथे पे लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सर का दर्द बंद हो जाता है, अल्लाह ताला शिफ़ा देता है। और ये छोटी छोटी सी आयतें मैं पढ़कर सुना रही हूँ। जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए वो भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश किया करें, और जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं वो कुरान शरीफ में इन आयतों को देख भी लेते हैं कुरान शरीफ पढ़ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्दऊन ला यस्दऊन ला यस्दऊन अनहा वला युनज़िफ़ून अनहा वला युनज़िफ़ून अनहा वला युनज़िफ़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्दऊन अनहा वला युनज़िफ़ून ला यस्दऊन वला युनज़िफ़ून अनहा वला युनज़िफ़ून। ये आयत मुबारक इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो लोग घर में घरेलू टेंशन में मुब्तला रहते हैं और वीकनेस होती है दिमाग के अंदर और उसकी वजह से दर्द बनने लगता है, सर में नसों में दर्द होने लगता है दिमाग की बेतहाशा, तो उसके लिए एक घरेलू टिप्स भी है। जिन लोगों के पास अवेलेबल हो वो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रात को सोते वक्त थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर, वैसे गाय का जो घी होता है वो बेतहाशा मुफीद होता है। अगर हम गाय का थोड़ा सा घी लेकर उसकी बूंदें सोते वक्त अगर नाक में डाल लेते हैं और सर को नीचे की तरफ लटका लेते हैं बेड की साइड से, ताकि सांस ऊपर को लें, एक बूंद डालें एक साइड में, एक बूंद एक साइड में डालें और सांस लेते रहें, एक या दो बूंद डाल लें ताकि सांस लेने में परेशानी ना हो। और बिल्कुल अच्छा घी होना चाहिए, प्योर गाय का। अगर आपके पास अवेलेबल हो, बहुत सारी मार्केट में भी मिलता है खैर, लेकिन मार्केट में जो मिलता है उसमें मिलावटें ज़्यादा आती हैं और अपने रिलेशन में आस पास होती हैं तमाम जगहों पर गाय, तो उसका दूध घी मिल जाता है तो वो बहुत सर के दर्द में मुफीद होता है। और अगर वो नहीं मिल पाता ना तो क्या चीज़ है, एक दूसरी चीज़ है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो सभी के घर में अवेलेबल होता है। सरसों के तेल को गरम करके उसमें थोड़ा सा लहसुन, गार्लिक जो होता है वो, अजवाइन और लौंग थोड़ी सी भून लेते हैं हम उसके अंदर, उसे छान के रख लेते हैं, क्लोव जो होती है। तो उससे क्या होता है कि उसकी भी बूंदें अगर हम सोते वक्त नाक में डालते हैं, जैसे आज हमने इस एक साइड से नाक में 2 बूंदें डाल ली और फिर दूसरे दिन दूसरी साइड नाक में 2 बूंदें डाल ली, तो इससे क्या होता है कि हमारे सर का दर्द चला जाता है। इस आयत का भी विर्द कर लिया करें जब तेल नहीं होता। नहीं, आप फटफट मत करिए अभी थोड़ी देर। तो इससे क्या होता है कि हमें बेतहाशा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मुझसे मेरे सबसे बड़े भाईजान है ना मेरे घर में, उनके बेतहाशा सर में दर्द होता था और वो हर हॉस्पिटल में इलाज करा चुके थे, दूर दूर तक दिखा चुके थे। तो जब मुझे पापा ने ये बात बताई कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे बड़े भाईजान के सर में बेतहाशा दर्द उठता है, तो मैंने कहा अच्छा अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो पापा तुम बना कर उन्हें दे दोगे। और फिर ये आयत भी बताई थी मैंने, तो मेरे अब्बा को आयत तो याद नहीं रही, लेकिन हाँ उन्होंने तेल जो था वो उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से अपने बेटे के लिए तैयार किया और फिर उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया ना, तो कहने लगे कि मेरे सर का दर्द जब से चला गया अल्लाह के शुक्र से, और उनके सर में दर्द अब नहीं होता है। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये प्रॉब्लम जो मेरे सर में दर्द हुआ था और ये परेशानी मुझे हुई थी, तो ये तेल वाला टिप्स जो था ये मेरी खाला ने मुझे बताया था, तो तब मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, तो मुझे बहुत बेतहाशा फ़ायदा हुआ और मेरा सर का दर्द चला गया। तो इसलिए मैं सभी को बताने की कोशिश करती हूँ कि पता नहीं अगर किसी को फ़ायदा होता है तो इंसान दिल से दुआ ही देता है। तो थोड़ा सी लौंग होती है, थोड़ा सा और लहसुन होता है, अजवाइन होती है, उसको धो लेते हैं हम बिल्कुल साफ़ करके आटे की चलनी में या चाय छाननी। मेरी चाय की चलनी है बड़ी, उसमें यूज़ कर धोती हूँ मैं हर चीज़ को वैसी को, तो
اس میں دھونے کے بعد اور تیل میں ہم اتنا آئل کر لیتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا اسموک نکلنے لگتا ہے، دھواں تھوڑا سا، تو اس کے بعد اسے چھان کے ٹھنڈا کر کے ہم رکھ لیتے ہیں۔ میرے گھر میں وہ ہمیشہ رکھتی ہوں میں، زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سی بدبو آتی ہے کیونکہ وہ چیزیں جلی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو اس کی اسمیل ہر کسی کو پسند نہیں ہوتی، تو اس کا جب یوز کر لیا کریں جب زیادہ پریشانی ہو تب۔ اور یہ آیت ہے جس کو میں پھر سے پڑھ رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یصدعون لا یصدعون لا یصدعون عنہا ولا ینزفون عنہا ولا ینزفون عنہا ولا ینزفون۔ اس سے بھی اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے اور کوئی چیز نہیں مل پا رہی تو آپ اس آیت کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس آیت کو بھی منہ زبانی یاد کر لیں، اور منہ زبانی یاد ہو جاتی ہے جب ہم پڑھتے رہتے ہیں کوئی چیز تو وہ پھر کتابوں سے اٹھ کے ہمارے مائنڈ میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ میری ہر ویڈیو قرآن شریف اور حدیث سے ہی ریلیٹیو ہوتی ہے۔ آگے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتی ہوں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو دعا بتائی تھی اور ایک گھریلو ٹپس بھی بتایا تھا، اب بتاتی ہوں ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجہ میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے خدا کی رضا کے لیے۔ دیکھیے، اگر کہیں لڑائی وغیرہ ہوتی ہے، جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے نا، تو بہت ساری جگہوں پر جب 10 جھوٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتی اور گواہی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک سچا انسان جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر خاموشی اختیار کریں اور وہاں سے ہٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں کبھی کبھی ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سامنے والے کو نہیں معلوم ہوتی ہیں، اور جس کی طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر اس کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو چبا کر کھا جاؤں، جھگڑا نہیں چھوڑتے، چبا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو چبا کر کھا جاؤں۔ سچی میں آج کل کی اتنے لڑائی جھگڑے کا ماحول، اتنی گرما گرمی رہتی ہے لیڈیزوں کے مائنڈ میں بھی اور جینسوں کے مائنڈ میں بھی، جو نئی عمر کے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں زیادہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عمر کم ہو جاتی ہے نا، تو ان کے دماغ کی گرمی بھی کم ہو جاتی ہے اور انہیں زندگی کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پر بولنا ہے کہاں پر نہیں بولنا، اور بہت سارے لوگ مذاق میں تمام ساری جھوٹی سچی باتیں کر جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرا دیتے ہیں، گھر میں کھڑے ہوتے ہیں آپس میں، جیسے کہیں نند بھابجیاں کھڑی ہوتی ہیں تو بہت سارے کہتے ہیں ارے آپ کی بھابھی نے آپ کے لیے ایسے بولا ہے، آپ کی نند نے آپ کے لیے ایسے بولا ہے، تو یہ جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں گھر دلانے کی ذمہ داری لی ہے جو کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اور اس شخص کے لیے جنت میں بلند ترین اعلیٰ درجہ ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اچھے اخلاق کو اچھا کر لے۔ اخلاق کو اچھا کرنا کہ کوئی بھی اچھا بولتا ہے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی بھی برا بولتا ہے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ہمیں اچھا لوگ بولتے ہیں تو کون سا وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، کون سا ہمیں سونے کے کنگن پہنا دیتے ہیں، کون سا وہ ہمارے سر پہ تاج پہنا دیتے ہیں، اور اگر لوگ ہمیں برا بولتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں، جیسے ہم گھر میں سے ڈیلی کچرا نکال کے پھینکتے ہیں اپنے گھر میں سے، ربش کو گھر میں سے کلین کرتے ہیں، ڈسٹ کو کلین کرتے ہیں گھر میں سے، تو اسی طریقے سے برے لوگ جو بھی کچھ بول جایا کریں نا تو اس کو بھی ہمیں نظر انداز کرنا ہے۔ بہت سارے ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہر جگہ اپنا رتبہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہاں کے شہنشاہ ہم ہیں، اور اپنے آپ کو ہر بات میں اپنے آپ سے آگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد کے علاوہ ایسی جگہ کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر انسان آپ کو اپنے آپ سے آگے کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم پیچھے کھڑے کر دیں اور خود آگے کھڑے ہو جائیں،
دنیا کی نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں آگے کھڑا ہو جاؤں، میں اچھا دکھوں، ہر چیز میرے پاس اعلیٰ ترین ہونی چاہیے۔ اور مسجد میں کی نماز کی بات آتی ہے اور اللہ کے کلام کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے، تو یہ کہہ دیتے ہیں آپ ہی کر لیں، آپ کو ہی مبارک ہو۔ نماز کی بھی بات آتی ہے کہ آپ آگے چلو میں پیچھے سے آتا ہوں۔ دیکھیے، ہم جو انسان دنیا میں اگر اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر دلانے کا وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑھتی ہوں آگے اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ دیکھیے، ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر ہماری مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں سامنے والے کو صرف خوشی دینی ہے، تکلیف نہیں دینی ہے۔ ہماری زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم گنہگار بن جاتے ہیں۔ تیکھا لہجہ بولنا ہر کسی کو آتا ہے، ایسا نہیں ہے سامنے والا تیکھا لہجہ بولتا ہے تو سب سے زیادہ برداشت کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ۔ کہتے ہیں اگر ہمیں برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے نا اور ہم جھیلنے کی طاقت اپنے اندر رکھنے لگتے ہیں تو سنانے والے کی اوقات دو کوڑے کی رہ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اتنا الٹا سیدھا بولتے ہیں، اتنا، کہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہو تو بندشیں، اگر آپ کسی سے باتیں کرتے ہو تو بندشیں، آپ کچھ بھی بولتے ہو تو بندشیں ہوتی ہیں بہت سارے گھروں میں، بہت ساری جگہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے پر، اس کو نظر انداز کرنے پر، ہمیں ایسی جگہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہنا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں نا انسان کی خصلت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جلال آ ہی جاتا ہے، اور جلال جب آتا ہے نا تو ایسا دل چاہتا ہے کہ یہ جو بات ہمیں پتہ تک نہیں ہے وہ تہمت اگر کوئی لگاتا ہے تو بہت غصہ آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو اچھے بنائے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی اور جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سننے والے بن جائیں تو سننے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جائے، کوئی بھی ہمیں سنا کر ہمیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ہمیں وہ فولاد بننا ہے، ہمیں اپنے والد اور والدہ کی تربیت پہ عمل کرنا ہے، ایسی اولاد بننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتی ہوں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو بلند پا لیتا ہے جو رات کو بہت زیادہ قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے والا اور بہت اچھے روزے رکھنے والا ہو۔ دیکھیے، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو رات کو بہت زیادہ قرآن کریم نماز میں پڑھنے والا ہو اور بہت روزے رکھنے والا ہو۔ ہر چیز کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمیں ایسی جہاں پر چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا اور ان کی ہمیں فطرت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اچھے انسان کی اور برے انسان کی دو پہچان ہوتی ہیں کہ جب ہم اس کو برتتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے۔ مارکیٹ سے جب ہم کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے جو کہ سالوں تک چلتا ہے، اور کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیا بالکل نیو خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں تمام دنوں تک،
تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا انسان ایسا ہے جو کہ ہماری اچھی بات کو بھی بری میں تبدیل کر دیتا ہے، اور کون سا انسان ایسا ہے جو کہ ہماری بری بات کو بھی اچھی میں تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے مطلب۔ تو برے لوگوں کے، پرانی کہاوت ہے بزرگوں کی کہ برے لوگوں کے ماتھے پر سینگ نہیں ہوتے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جن کا رویہ ایسا ہوتا ہے ہنسی مذاق میں آپ کو تیکھا لہجہ بولنا، آپ کے پیٹھ پیچھے کہ آپ یہاں کھڑے ہوئے تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے، برائیاں کرنا، ذرا سی چیز پر نظر رکھنا۔ اگر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا، تو صرف اپنے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم قبر کے اندر اتارے جائیں اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں۔ برے لوگوں کے ماتھے پہ سینگ نہیں ہوتے، ان کی پہچان جب ہی ہوتی ہے جب ہم انہیں برتتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں، جب خرید کے لاتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے نئی، اور جب وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے تو چند دنوں میں خراب ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں، اسے ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں، اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو بھی اپنی زندگی سے ان کو نکال کے نہیں پھینکنا ہے، ہمیں ان سے دوری بنانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں محفوظ رکھنا ہے خود کو۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور ہم بھی ان کی طرح انسان ہیں۔ وہ ہم سے تیکھے لہجے میں بات کرتے ہیں اور وہ ہم سے الٹا سیدھا بولتے ہیں، تو بولنا ہمیں بھی آتا ہے، زبان اللہ نے ہمیں بھی دے رکھی ہے۔ ہم چاہیں تو انہیں وہ ایک سنائیں، ہم 50 سنا دیں انہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ایسی جگہ سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، بچانے کی کوشش کرنی ہے، ان میں دوریاں بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتی ہوں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ تو سب سے زیادہ ہمیں اچھا اخلاق رکھنا ہے اپنا، اور ہر جگہ سے بچنا ہے، ہر جگہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں ہر چیز میں، ہر ویڈیوز میں قرآن کی آیتیں اور حدیث ہی پڑھتی ہوں، اور حدیث ہی بتانے کی کوشش کرتی ہوں سب کو، کہ جو مجھ سے آتا ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتی رہوں، جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے، حدیث کی بات اور قرآن کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ کسی نے آپ کی ویڈیوز کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے اگر سن لیا اور اس پہ اگر ایک بار بھی عمل کر لیا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ جیسے ہم دنیا میں کیچڑ سے بچ کے چلتے ہیں، کیچڑ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، برے لوگ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہم صاف پانی کیچڑ کو صاف کر دیتا ہے، صاف پانی جب ہوتا ہے اسی سے تو کیچڑ صاف ہوتا ہے، کیچڑ کو کیچڑ سے تو صاف نہیں کیا جاتا، لیکن کیچڑ میں بھی پانی ہوتا ہے، اور اس کو دھول مٹی ڈسٹ تمام ساری چیزیں اس کو سڑا دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، تو وہ اپنے گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہوتا، اسے ہم دور پھینک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان ماں کے پیٹ سے سبھی ایک سمان پیدا ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں سبھی، بے گناہ ہوتے ہیں سبھی، اور دنیا میں آ کر گنہگار بن جاتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، جواری بن جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز کی مثال ہے کہ صاف پانی کے اندر گندگی داخل ہونے لگتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی، جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی، معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ۔ ہم سے حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بنائیں، نہ کہ سارے لوگوں کے لیے حکم کیا ہے ہم پہ۔ ہاں، اتنا حکم ہے ہم پر کہ جو تم جانتے ہو وہ دوسروں کو بتاؤ۔ عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، عمل کرنا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے، لیکن ہم سے جو آتا ہے وہ ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری پکڑ ہوتی ہے۔
اگر ہم سے ایک قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ آتا اور ایک قرآن شریف کی آیت بھی آتی ہے نا، تو وہ بھی ہمیں دوسرے کو سکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ یہ چیز ہم سے آتی ہے تو ہمیں اس کو پھیلانا ہے، ایک دوسرے کے پاس پہنچانا ہے، پھر ہماری پکڑ ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ چیز جو تم سے آتا تھا وہ تم نے دوسروں کو کیوں نہیں سکھایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی، لیکن وہ ایمان کی دولت کو بانٹتے چلے گئے، سب کے ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کرتے چلے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے عمل کیا، بہت سارے لوگوں نے عمل نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو اچھے اور برے کی سزا دینے والے ہم کوئی بھی نہیں ہوتے، وہ اللہ ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوں اگلی احادیث مبارکہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ ایک گلی سے نکل کے جایا کرتے تھے تو بڑھیا کچرا ڈال دیا کرتی تھی ان کے اوپر، لیکن وہ چاہتے تو ان کو الٹا سیدھا بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو لوٹ کے الٹا سیدھا نہیں بولا، اور خاموشی سے ڈیلی نکل جایا کرتے تھے، اور اپنے جو بھی ان کا وہ کام تھا وہ کرتے تھے، وہ ڈیلی نماز ادا کرتے، جو بھی کرتے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو گئی تو ان کی اطاعت کرنے کے لیے پہنچ گئے، انہیں پوچھنے کے لیے پہنچ گئے کہ آج کچرا کیوں نہیں پھینکا، آج تم کیا پریشانی ہے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی بہت سارے لوگ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سناتی ہوں اگلی حدیث مبارکہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تمام ساری چھوٹی ہر حدیث میں تمام ساری جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل سافٹ بن کر جینا ہے، بالکل ملائم بن کر جینا ہے، کیونکہ دیکھیے جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کس نے نلایا، کس نے فرسٹ ٹائم گود میں لیا، اور کسی ماں کی کسی خاندان سے پرورش ہو کے ایک بیٹی آتی ہے، وہ ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کسی خاندان کا بیٹا ہوتا ہے جو ہمارے والد بنتے ہیں، اور پھر وہ ہماری ہر چیز کی فیسلٹی کرتے ہیں۔ ہمیں 5 سال تک تو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اتنا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر، کہیں بھی لے جا کے اگر ہمیں پھینک دیا جائے تو ہم اپنے منہ نہیں دھو سکتے، اپنا دودھ نہیں پلا سکتے، اپنی پوٹی نہیں دھو سکتے، اپنے کپڑے نہیں دھو سکتے، ہم نہا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں 99% ہر چیز ممتا اپنے پاس رکھی، اور 1% ممتا ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے، اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہوتے ہیں، سب سے عظیم ترین ہستی ماں باپ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان کے بعد میں پھر سارے زمانے کی محبت آتی ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیوز کو ان لوگوں تک پہنچاتی ہوں جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے مجھے 15 اگست تک 1000 سبسکرائب چاہیے، کیونکہ میرے اس میں 30 سبسکرائب ایک ساتھ گھٹ گئے تھے جب رمضانوں میں نے پڑھنا بند کر دیا تھا اور ویڈیوز نہیں بنائی تھی، اور جب بھابھی کا انتقال ہوا تھا تب بھی نہیں بنائی تھی، بھابھی کے گھر پر رہتی تھی تو وہاں پر تمام سارے لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو مجھے 15 اگست سے پہلے 1000 سبسکرائب کرنے۔ میرے ابھی سبسکرائب یوٹیوب پر 227 ہیں، 227 ہیں، ہاں ایسے ہی ہیں شاید 227۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ارد گرد جو بھی موبائل ہیں، جو بھی لوگ آپ کے ارد گرد ریلیٹیو ہیں، پڑوسی ہیں، تو ان کے موبائل سے سبسکرائب کریں، ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ 15 اگست کو میری اس چینل کو 1 سال ہو جائے گی۔ میں تھوڑا سا ٹائم کم دے پاتی ہوں، لیکن ہاں مجھے جب بھی فرصت ملتی ہے میں سبھی لوگوں سے جڑنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے اپنے سبسکرائب بھی بڑھانے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو میری دعائیں، میری حدیث اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے سپورٹ کریں، ورنہ کوئی بات نہیں، میرا بتانا اور کہنا میری ذمہ داری تھی، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو میں اس لیے اس چیز کو بتا کر چلتی ہوں سبھی کو، اور آج مجھے تھوڑی فرصت تھی تو میں آج اس چیز کو بتا پائی۔ دیکھیے تھوڑی سی ایک حدیث اور بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا سے ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، آخرت کی تیاری کر دے۔ یہاں کے زر و زینت، یہاں کے سامان سب یہیں چھوڑ کے جانے ہوتے ہیں، وہاں پر جاتی ہے قبر کے اندر تو ہماری صرف ہماری اکیلی جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور وہ بات جو تمہیں ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ اگر ہماری کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اور اس سے ہمارے دل میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آج ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور آج ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اور جب ہم اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو دل کو ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں تیرا سجدہ کر سکی، آج میں تیرے لیے عبادت کر سکی، آج میں لوگوں کو بتا سکی کہ میں نے تھوڑا سا حدیث پڑھا ہے، کیونکہ سب سے پہلے عمل کرنا میری ذمہ داری ہوتی ہے، مجھے عمل کرنا سب سے زیادہ لازمی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے اچھا بولے برا بولے تو مجھے اس سے برداشت کرنے کی اللہ طاقت دیتا رہے، قوت دیتا رہے، اور میں کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بنوں۔ کوئی بھی گناہ جو ہوتا ہے وہ کھٹکنے لگتا ہے دل میں کھٹکے، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے تو وہ لوگوں کی خبر ہو، لیکن برا کام کرنے کی لوگوں کو خبر نہ ہو، کوئی بھی غلط کام کیا اور اس کی لوگوں کو خبر نہ ہو۔ تو ایک بات اور ہے کہ دیکھیے، سامنے والے نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا، اگر آپ کو پتہ بھی ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں چھپانا چاہیے، نہ کہ سب کے سامنے بولنا چاہیے، نہ کہ سب کے سامنے بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارے بھی پلو چار ہوتے ہیں، نہ جانے اللہ کس پلو میں آگ لگا دے۔ نہ جانے کہتے ہیں اولاد سونا پہن کر ڈھک کے چلنا چاہیے، اولاد ہو جائے تو اس کو جھک کر چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اولاد پر پھولنے لگتے ہیں کہ ہائے رے میرے اتنے بچے ہیں، ہائے میرے اتنے اکڑ میں، اتنا یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اولاد اللہ نے نوازی ہے نا، تو جھک کر چلو، کہ پتہ نہیں ہماری اولاد آگے چل کے کون سا کام کب اچھا کر جائے، کب برا کر جائے، اور ہمیں جلالت اٹھانی پڑ جائے۔ ہم دوسرے کی طرف جب ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا، تو 3-4 انگلیاں ہماری خود کی طرف آ جاتی ہیں، ہماری خود کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، بس اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتی ہوں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت حکم ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں، جیسے تابع دار اونٹ جدھر جس کو اس کو چلا جاتا ہے چل جاتا ہے، اور اس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے نا، کیمل جو ہوتا ہے، وہ بہت فرما بردار ہوتا ہے، بہت زیادہ کہتے ہیں اگر اس کو مالک پالتے ہیں تو وہ اپنے مالک سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے، تبکہ اونٹ انسان سے اونچا ہوتا ہے، انسان نیچا ہوتا ہے اور اونٹ اونچا ہوتا ہے۔ اگر اسے اپنے اونچے ہونے پر تکبر آ جاتا تو پھر کیا ہوتا، وہ فرما بردار نہیں کہلایا جاتا، اس کی مثال حدیث میں نہیں لکھی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے کے لوگ مالک سے اپوزٹ جاتے ہیں، بالکل الگ جاتے ہیں، خود مالک بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، چند دنوں میں مالک کے ساتھ رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود مالک ہیں، اور ہم اس سے بالکل اپوزٹ سوچتے ہیں، اپوزٹ مائنڈ ہو جاتا ہے بالکل کہ ارے ہم چٹان پہ بیٹھنا کتنا مشکل ہے، ہم یہاں کیوں بیٹھ جائیں، آپ ہمارے مالک کو ہمیں یہاں کیوں بٹھا لے، ہم نہیں بیٹھ سکتے یہاں پر۔ لیکن اونٹ انسان سے اونچے عہدے والا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی
ایک چٹان پر بیٹھ جاتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں بیٹھنا، اس کے باوجود بھی بیٹھ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتی ہوں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو میں بتاتا ہوں۔ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں کے قریب ہونے والا ہے، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے جو انسان نہایت نرم مزاج کا ہوتا ہے، نرم طبیعت کا ہو۔ دوزخ کی آگ حرام ہے اس ایسے شخص پر جو لوگوں کے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ آج کل کا لہجہ اتنا تیکھا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی دولت کے تکبر میں، اپنے اچھے عہدے کے تکبر میں اور سخت مزاجی کے تکبر میں مشغول ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی چند دنوں کی دھول ہے، جو اللہ تعالیٰ نہ جانے کب ہمارے روح کو کھینچ دے ہمارے جسم کے اندر سے اور الگ کھڑا کر دے روح کو ہماری کو، اور یہ ہمارے دھول جیسا جسم یہیں دنیا میں رہ جائے۔ یہاں پر تو ہم دنیا میں سب سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کیا ہم کسی سے لڑائی کر سکیں گے؟ جب قبر کے اندر ہمیں ہمارے اپنے دفنا کر آ جاتے ہیں نا، کبھی کبھی زندہ محسوس کر کے دیکھو کہ اگر ہمیں زندہ پہ کوئی قبر کے اندر گاڑ دے اور سب ہمیں چھوڑ کے آ رہے ہوں تو ہم کیسے چیخیں ماریں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ہمارا دم گھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے تمہارے بنا۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تمام ساری نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، بہت ساری ذلت بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں برداشت میں ہی سب کچھ ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا، ایک خاموشی 100 بلائیں ٹالتی ہے۔ اچھا بنانا ہے تو خود کو اچھا بناؤ، اگر غور کرنا ہے تو اپنے خود کے اوپر غور کرو، عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے خود عمل کرو، تاکہ سامنے والا دیکھ کر خود کہے کہ دیکھو اس نے کتنی برداشت کرتی، کتنی برداشت کی عادت ہے اس کے اندر، ہماری مثال دے زمانہ۔ ہم زمانے میں رہیں نہ رہیں لیکن زمانے والے ہماری مثال دیں۔ اب بڑھتی ہوں اگلی ویڈیوز کی طرف، اگلی احادیث مبارکہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ لوگوں کے قریب ہونے والے سے مراد وہ شخص جو نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو، اور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں۔ دیکھیے، جب ہم ہارڈ نہیں ہوتے اور غصہ کرنے والے نہیں ہوتے اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھنے والے ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ اور کبھی کبھی ہمیں زمانے کے لوگوں کی باتیں سن کر غصہ بھی آ جاتا ہے، جلال بھی آ جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہا کریں کہ ہم جس کے کام آئیں اس کا کام کرتے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتی ہوں اگلی احادیث مبارکہ کی طرف۔ قبیلے بنی مجشع کے حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ دیکھیے، ابھی میری بیٹی بہت شور کر رہی ہے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ۔ صباح خیر، اللہ حافظ۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے آپ مجھے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ ان سبھی کو، اور جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں سب کے نام لکھے ہوئے آتے ہیں۔ میں سبھی کمنٹ بھی پڑھتی ہوں اور لائک بھی دیکھتی ہوں اور سبسکرائب بھی دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگوں نے مجھے سبسکرائب کر رکھا ہے۔
میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کے اوپر آنے والی ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف دور کرتا رہے۔ صبح خیر، اللہ حافظ۔